innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरह यूनुस से स्टार्ट करेंगे। सूरह यूनुस में 109 आयतें हैं, 109 वर्सेस हैं, 2023 वर्ड्स हैं, 7497 इसके लेटर्स हैं और इसमें 11 रुकू हैं। शुरू होती है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत हैं। कुरान करीम एक गैर मामूली किताब है। इसके अल्फाज, इसके जुमले, इसका अंदाज़ बयान इंतहाई हैरत अंगेज है। दुनिया का कोई भी इंसान जिसने इसको गौर से पढ़ा हो और अपनी आंखों में तासुब की ऐनक ना लगाई हो तो वो इस बात की गवाही देगा कि इसकी एक एक आयत में हिकमत के खजाने छुपे हैं। ये अपनी सदाकत की मिसाल खुद है, किसी दूसरे की शहादत की मोहताज नहीं है। इसके इंट्रोड्यूस कराए हुए सिस्टम बेहतरीन है। इसका बयान हर किस्म के तजाद से बियॉन्ड है, मुबर्रा है। इसके हर हुक्म में मसलहतें पोशीदा हैं और ये नौ इंसानी को यकीन की दौलत अता करती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्याम। और बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ और हर काम की तदबीर करता है। कोई सिफारिश करने वाला नहीं है मगर इसकी इजाज़त के बाद। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो इसकी इबादत करो। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इससे अल्लाह ताला की हिकमत भी जाहिर हो रही है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और स्टेज बाय स्टेज पैदा किया। अल्लाह ताला चाहते तो कुन कह के भी एक एक कुन कहते और पूरी कायनात रन हो जाती, लेकिन उसकी हिकमत का तकाजा ये था कि उसने मरहलावार इसको पैदा किया, इस कायनात को। और ये कायनात अल्लाह ताला ने इंसान को सर्व करने के लिए बनाई। तो इसके अगेंस्ट इंसान को क्या करना है? पाबुदूहू, कि उसकी इबादत करनी है, उसकी अब्दियत में आना है, उसका फर्मा बरदार गुलाम बनकर रहना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला तज़क्करून, तो क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करोगे? क्या तुम जिक्र नहीं करोगे? फिक्र के बजाय जिक्र की दावत दी जा रही है यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ बुलाते हैं, वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम। अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और जिससे चाहते हैं सीधा रास्ता दिखाते हैं। और जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनके लिए अच्छा बदला है, बल्कि इस पर मजीद भी। और उनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना जिल्लत। यही लोग जन्नती हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला खुद इनवाइट करते हैं जन्नत की तरफ, सलामती के घर की तरफ। और पैगंबरों ने भी इसी घर की तरफ बुलाया कि जन्नत अमन और सलामती का घर है, जो हर किस्म की मुसीबतों से, हर किस्म की आफात से पाक है। इसमें सलामती ही सलामती है।
جب جنتی اس میں جائیں گے تو فرشتے ہر طرف سے ان کو سلام پیش کریں گے، ایک اہل جنت ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، پھر ان کا رب ان کو سلام، ان کی رب کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ تو جنت کا گھر اسے ملے گا جس نے دنیا میں صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ بچ بچ کے چلتی ہوئی زندگی گزاری۔ والذین کسبوا السیئات جزاء السیئہ، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا کہ ان پر ذلت چھائے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا کہ ان کے منہوں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو بھی کام کرے گا انسان، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پلس اور زیادہ دے گا، یعنی اس میں اور زیادہ بڑھا کے دے گا، یعنی جنت ملے گی اور زیادہ کیا، دیدار الہی کی صورت میں اور زیادہ ملے گا۔ اور برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہے، اس کے کئی گنا زیادہ نہیں ملے گا، اس میں کچھ بھی بڑھ کے نہیں ملے گا۔ لیکن برائی کی سزا ذلت ہے، ان کو ذلت گھیرے ہوئے ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، حقیقت میں تو دنیا ہو یا آخرت، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر انسان دنیا میں پھر بھی بہت سے سہارے تلاش کر لیتا ہے، مگر آخرت میں سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ ان کے چہروں پر حد سے بڑی ہوئی سیاہی ہوگی۔ اس کی تشبیہ اندھیری رات کے ٹکڑوں سے دی گئی ہے کہ ایسا لگے گا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر ڈال دیے گئے ہیں اور اس سے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ آنکھیں کھولو اور دل کی آنکھیں کھولو۔ قل، کہو، من یرزقکم من السماء والارض، کہو تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے۔ ایک کے بعد ایک سوال ہیمر کیا جا رہا ہے کہ اپنے دماغ پہ زور دو، اپنی انٹلیکٹ پہ زور دو، یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا کون انتظام کرتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ، تو کہہ دو کہ پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، تم کہاں پھیرے جاتے ہو، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تو ایک کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کا جواب دے، اس کا جواب سوچے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو رزق میں تو ہر نعمت آ گئی نا، ہماری جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام کی تمام رزق میں آ گئی، تو ہم اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں سوال تو کریں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، کہ ہمارے پاس جو گھر ہے یہ کس نے عطا کیا، یہ گاڑی کس نے عطا کی، یہ جاب ہے یا بزنس ہے یہ کس نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ناتے یہ کس نے بنائے ہیں، یہ مال کس نے دیا، یہ آسائش کس نے دی، یہ سکون کس نے دیا، یہ خاندان، یہ فیملی تمہارے لیے کس نے بنائی، یہ جو جسمانی صلاحیتیں ہیں یہ پراپرلی ورک کر رہی ہیں تو یہ کس نے بنائی، یہ بصارت کس نے دی، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ کان کس نے دیے، یہ اعضا کس کا حکم مانتے ہیں۔ جب ہم یہ سوال کریں گے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے رب نے، فَسَيَقُولُونَ فَسَيَقُولُونَ اللہ، سین تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ ضرور کہیں گے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہیں تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں، اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس کا ڈر زندگی کو کیوں نہیں بدل دیتا، زندگی کے معاملات اس کے ڈر کے ساتھ کیوں نہیں ادا ہوتے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے، اس کی آیات
اس کی سورہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اور یہ چیلنج قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر اس کو نازل کیا جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو تم جن و انس کو بھی ساتھ ملا لو، ہر ایک کو اللہ کے سوا ملا لو، اور ایسی سورہ جو ہے وہ بنا کے دکھا دو، ایسی آیات بنا کے دکھا دو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ جو لوگ قرآن کو اگنور کر رہے ہیں، جو قرآن کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر، ان آیات کو چھوڑ کر بے وقت چیزوں کے پیچھے، بے قیمت چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی زندگی اسی گھن چکر میں گزار رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ سونا چھوڑ کر مٹی جمع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا، تم نے اس کا علم حاصل ہی نہیں کیا، تم نے جانا ہی نہیں اس کو، تم نے نہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کے چھپے خزانے ڈسکور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس بلند مرتبت کتاب کا مرتبہ تم کیا جانو، اس کا درجہ تم کیا جانو؟ قرآن تو ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہیں، جن کی تہ میں انسان کے دماغ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس طرح پہلی قوموں نے انکار کیا، تو اس طرح اب یہ بھی جو بھی اس کو جھٹلاتا ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہوگا۔ اور اکثر ہم کو الگ کر دیا کہ اہل ایمان کو، اکثر ہم کے ساتھ اہل ایمان کو منکرین قیامت سے الگ کر دیا، کہ اہل ایمان تعداد میں ہمیشہ کم رہے ہیں، ہر دور میں ایمان والے کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ ہی زندگی بخشتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور دوبارہ بھی زندہ ہو کر اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہمیں فردن فردن پیش ہونا ہے، اکیلے اکیلے اس کے پاس جانا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا حساب پیش کرنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت نازل ہوئی ہے، اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ سب کے سب، ہم سب سے مخاطب ہیں، پوری نوع انسانی سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی الاعلان قرآن مجید کی برکات بتا رہے ہیں، صفات بیان فرما رہے ہیں۔ کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، قد ویریفیکیشن کے لیے ہے کہ اے لوگو، ازل سے ابد تک کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم کو، آپ کو، سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اس کلام کے اتارنے والے، اس کے نازل کرنے والے رب خود ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، ربکم ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے بھیجنے والا۔ دنیا کی کسی کتاب کو یہ درجہ اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی 4 صفات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی تو موعظتن، تنوین تعظیم کی وجہ سے ہے، یعنی عظیم نصیحت ترجمہ کیا جائے گا۔ موعظتن، موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو میلٹ کر دے، پگھلا دے، دلوں میں اتر جائے۔ تو جب ایسی نصیحت دل میں اترتی ہے تو دل کی دنیا بدل دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، انسان کے نظریات کو بدل دیتی ہے، اس کی پریورٹیز کو چینج کر دیتی ہے، انسان کی اصلاح کر کے اس کو ایک الگ مولڈ میں ڈھال دیتی ہے۔ اور اس کی دوسری صفت ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی جسمانی روحانی بیماریوں سب کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ ڈپریشن کے لیے، احساس کمتری کے لیے، اور ٹینشن کے لیے، ڈپریشن، سب چیزوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو دیکھا ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سے علاج کرو، سورہ فاتحہ کا مریض پہ پڑھ کے دم کر دینا، یہ سورہ فاتحہ بھی شفا ہے۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی قرآن میں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کا علم نہ حاصل کرے اور اس کو سمجھ نہ آئے۔ پھر نفاق، حسد، ریا، برے اخلاق، ان سب کا بھی علاج قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن اگر شفا ہے اور یعنی تمام امراض کے لیے شفا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیماریاں کینسر کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہیں؟ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ایسے مریض کی طرح بن گئی ہے یعنی ذلت کے گڑھے میں گرے ہی چلے جا رہے ہیں اپنی روحانی بیماریوں میں پھنس کے۔ تو اس کے ایک اسکالر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر مریض ہو اور دوا ہو اور مرض پھر بھی نہ جاتا ہو تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوا کا استعمال نہیں کیا جا رہا، اور اگر کیا جا رہا ہے تو غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ دوا اس وقت نفع پہنچاتی ہے جبکہ وہ صحیح طریقے سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے اس کو سمجھا جائے گا اور پھر اس کا امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اگر آج پھر سے اس چشمہ ہدایت کو اللہ کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو سب کے سب اس سے فائدہ پائیں گے اور برسوں کے بیمار شفا پائیں گے۔ پھر تیسری صفت اس کی بتائی گئی ہے ہدن، نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، رہنمائی کرنا۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور چوتھی صفت ہے اس کی رحمہ، یعنی اللہ کی رحمت ہے۔ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ابدی رحمت کی ضمانت ہے۔ قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، تو اس نے جو چیز بھیجی ہے تو چاہیے کہ وہ لوگ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ فبذالک، جس چیز سے، یہ وہ چیز ہے جس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یعنی فبذالک کو پہلے لانے سے حسر پیدا ہو گیا، یعنی صرف یہی اصل خوشی کی چیز ہے، باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، سراسر دھوکہ ہیں۔ فلیفرحوا، فرحہ دل کی خوشی کو کہتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، یعنی جس کو اس سے جڑنے کا موقع مل گیا وہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اللہ نے ہمیں کسی نعمت پر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر خوشیاں منانے کا حکم نہیں دیا، ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن قرآن کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس پہ خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ دنیا کے ساز و سامان سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور سورہ نحل میں آتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔
اور تمہارے ساتھ جانے والا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے جو قبر میں بھی آخرت میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ بہترین نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادہ کرنے والے بنا دے، توفیق دے دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اپنی خواہشوں سے حرام کو حلال قرار دے دینا یا حلال کو حرام قرار دے دینا، تو انسان اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان سب کے لیے سخت وارننگ ہے جو بغیر جانے بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، حلال کو حرام اور جائز کو ناجائز کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتے۔ پھر بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، اور تم کسی بھی حال میں ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور قرآن کی طرف قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، یعنی تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، یعنی اللہ اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اور جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے، مگر یہ بڑی اور ایک واضح کتاب میں موجود ہیں۔ اس آیت کے شروع میں دو صیغے تکونو اور تتلو واحد مذکر حاضر کے ہیں، جن کے معنی تو ہے، یعنی سنگولر مخاطب واحد کی طرف اشارہ ہے، اور دو صیغے تعملونا اور تفیدونا، یہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں جس کے معنی تم سب۔ تو دونوں الفاظ میں خطاب اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہے، لیکن اس میں تمام لوگوں کو شامل کر لیا گیا، ہم سب کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ یہ صیغے بعد میں جمع کے لیے لائے گئے ہیں۔ تو لوگوں میں سے کوئی کسی بھی حال میں ہو، قرآن پڑھ رہا ہو یا کوئی اور عمل کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کی نیت، اس کی دلچسپی، اس کی محبت، اس کی محویت، اس کا عمل، سب کا سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ دل کی کیفیات کیسی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، آنکھوں کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چہرے کے تاثرات کیا ہیں وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ صرف کانوں تک یہ آیات محدود ہیں یا دل میں اتر رہی ہیں، جذب ہو رہی ہیں؟ صرف ثواب کی نیت سے سننے بیٹھے ہیں یا ہدایت پانے کی نیت ہے؟ اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ تو بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، جو قرآن کو دلوں میں جذب کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ویسے بھی جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں، ہمیں دوسری قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اور ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی چونٹی یا اس کے انڈے کو، تو زمین اور آسمان کا ایک ذرہ برابر بھی چیز اس سے غائب نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، سب کی سب کتاب مبین میں ہے۔ تو جو اس کتاب کو امام بنانے والے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ حرف تنبیہ ہے، وارننگ ہے، یعنی خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ۔ بہت اہم بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی حاصل کرنے کا اور دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات پانے کا، غم سے نجات پانے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ، اور اللہ کے دوست کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا دوست ہو، کہ تم کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے
मगर तुम गमजदा नहीं हो, बददिल नहीं हो, मायूस नहीं हो, क्योंकि इज्जत अल्लाह के हाथ में है। गलबा इख्तदार देने वाला वही है, और कामयाबी और फतह देने वाला भी वही है। वतलु अलैहिम नबा नूह, आयत 71 से 73 तक नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है कि उन्होंने अपनी कौम के मुतकब्बिर सरदारों से के मुकाबले में, यानी उनसे मुकाबला किया और अल्लाह पर तवक्कुल किया। अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए उनसे कोई उजरत तलब नहीं की। तो अल्लाह ने उन्हें और उनके साथियों को बचा लिया। किश्ती, जो उनकी कश्ती थी, वो जूदी के पहाड़ पर जाकर रुकी। जूदी एक पहाड़ का नाम है जो कुरान में मेंशन किया गया है कि ईमान वाले वहां पर उतरे, ईमान वाले बचा लिए गए और ना मानने वाले तूफान में गर्क कर दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिन पैगंबरों के मबूस होने की तरफ इशारा है कि कई पैगंबर आए, इनमें हूद अलैहिस्सलाम, कौम आद, सोले, समूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम। लेकिन ये उम्मतें रसूलों की दावत पर अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से ईमान नहीं लेकर आईं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तस्करा जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। तकरीबन 136 टाइम्स जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उनके सरदारों के पास भेजने का तस्करा आ रहा है इस सूरत के वाक़े में। तो उन्होंने झुटला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए तो उन्होंने उसे जादू करार दे दिया। तो फिरौन ने उनके मुकाबले के लिए बड़े बड़े जादूगर बुला लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा जादू बेकार हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े के मुकाबले में सारा जादू बेकार हो गया। अल्लाह ने फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। फिरौन ने गर्क होते वक्त कलमा पड़ा। अल्लाह ताला ने उसको रद्द कर दिया कि जिंदगी गुनाह में गुजारी, फसाद में गुजारी, अब मरते वक्त ईमान लाते हो। तो हालत नज़ा का ईमान काबिल कबूल नहीं है। जब इंसान मरने वाला हो तो हदीस में आता है उस वक्त इंसान अगर तौबा करे तो वो काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने फिरौन की के जिस्म को इबरत बनाकर बाकी रखा। इतना बड़ा फिरौन, इतना मुतकब्बिर बादशाह किस तरह बेबसी की, जिल्लत की मौत का शिकार हुआ। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा आ रहा है। फलौला कानत करियतुन, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई जो ईमान लाती तो इसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, कि जब वो ईमान लाए तो हमने दुनिया की जिंदगी में इनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और हमने इन्हें एक वक्त तक फायदा पहुंचाया। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो रसूल के अजाब से डराने से डर जाती, अजाब आने से पहले ईमान ले आती, फिर इसका ईमान इसको नफा देता। मगर ऐसी कोई बस्ती ना हुई। सब उसी वक्त ईमान लाए जब अल्लाह का अजाब आ गया, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को दावत देते रहे मगर वो ईमान नहीं लाए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन पर अजाब के लिए बद्दुआ की और इन्हें आगाह किया कि तुम पर अजाब आने वाला है, और वो खुद वहां से नाराज होकर चले गए। लेकिन कौम ये जानती थी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और इनकी बात गलत नहीं होगी, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और जब वो चले गए तो उनके जाने से कौम जो है वो और ज्यादा डर गई। तो अजाब, उन्होंने कहा कि उनके नबी ने अजाब का कहा है तो अब अजाब आएगा ही। तो अजाब आने से पहले ही पूरी बस्ती निहायत आजिजी के साथ सब ने मिलकर तौबा की कुफ्र से और यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आ गए। तो ये ईमान बर वक्त था, अभी अजाब देखा नहीं था, अभी अजाब आया नहीं था, और उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनके ईमान की वजह से उनसे अजाब हटा लिया। और जितनी उनकी तबई उम्र थी उतना उन्हें दुनिया से फायदा उठाने का मौका मिल गया। तो तौबा जो है वो अजाब हटा देती है, अजाबों को दूर कर देती है। तो कसरत से तौबा करनी है हम सबको भी। सूरह हूद
سورہ ہود میں 109 آیات ہیں، 2023 اس کے ورڈز ہیں، اور 7497 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے، 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور وہ جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں ہے۔ دابہ، ہر جاندار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہر جاندار کو اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی ہے۔ اگر اللہ کا علم اس قدر وسیع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے ہر بندے کے لیے، اپنی ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو، اس کے رزق کا انتظام کیسے کرتا؟ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رزق تو اللہ ہی کے ذمے ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو کمانے کے لیے محنت نہ کرے، اس کی تلاش کے لیے محنت نہ کرے۔ رزق کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن انسان کو محنت کا، کوشش کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ سارے اسباب اختیار کرنا انسان کے لیے لازم ہیں جن سے رزق حاصل ہوتا ہے، اور جتنا اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رزق پہنچائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ بغیر اسباب کے بھی روزی دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم یہی ہے کہ رزق کو تلاش کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو یقیناً تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا، اللہ تعالیٰ کے مزید علم کا بیان ہے۔ مستقرن اور مستودن، اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہیں جانتا ہے جہاں انسان کو کچھ عرصے ٹھہرنا ہے، چاہے وہ ماں کا رحم ہو، چاہے وہ اس کا گھر ہو، چاہے اس کا شہر ہو، اس کا ملک ہو، تو کس جگہ کتنا ٹھہرنا ہے انسان کو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتے ہیں جو کہ موت کے بعد انسان کو کس جگہ سپرد ہونا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کس جگہ وہ دفنایا جائے گا، کہاں اس کے لیے زمین کھودی جائے گی، کہاں اس کی قبر ہوگی۔ تو جس جگہ اس کی موت ہوتی ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر قیامت میں دوزخ، پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دوسری یہ کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اور پھر آیت آ رہی ہے یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید اور بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ رحمت صرف چکھنے کے بعد، یعنی نعمت ملنے کے بعد اگر چھن جاتی ہے تو وہ ساری نعمتیں اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کوئی نعمت ملی ہی نہیں تھی، نا امید ہو جاتا ہے، اور اور اس کے علاوہ جو نعمت چھن گئی ہے اس کے علاوہ جو اور نعمتیں ہیں وہ اس کو یاد نہیں رہتی، یہ اس کی اسی کی ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی نعمت چکھائیں، کسی تکلیف کے بعد بہت پھولنے اور اترانے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب تمام مصیبتیں اور سختیاں دور ہو گئی ہیں، لیکن صابر مومن کا یہ حال نہیں ہوتا، نہ وہ راحت میں پھولتا ہے، نہ مصیبت میں رب کی نعمتوں کو بھولتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے آیت 25 سے 48 تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم میں جو اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ کہنے لگے ہمیں تو آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ قصہ ابھی سورہ یونس میں گزرا، اب سورہ ہود میں آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین کے نام پر تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اور سردار جو تھے وہ اقتدار کے نشے میں، مال کے نشے میں مست ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے عذاب لے آؤ، ایسا کرو تم ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب آ کے رہے گا ان پر، اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے اور ان لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہ کیجیے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، ان کی قوم کشتی بناتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو اور تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر دو۔ پھر آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی، پہاڑ کی مانند نظر آتی تھی، اور کشتی کے سواروں کے علاوہ باقی سب غرق ہو گئے۔ کشتی جودی کے پہاڑ پر جا کر رکی۔ نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی نہ بچ سکا، ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی اس کی کسی کام نہ آ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی قوم سے تعلق کی بنیاد پہ یا کسی نسب کی بنیاد پہ یا رشتہ داری کی بنیاد پر نجات کسی کو بھی نہیں ملے گی، بلکہ نجات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان سے اور عمل صالح سے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے آیت 50 سے 68 تک۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جنہوں نے اپنے دور کی سپر پاور سے یعنی قوم عاد سے ٹکر لی تھی۔ یہ قوم ڈیل ڈول میں بہت زیادہ تھی، جسمانی طاقت میں بہت زیادہ تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو توحید کا پیغام سنایا اور بتایا کہ تم اگر اللہ سے توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال کر دیں گے اور بارش برسا کے تمہارے کھیتوں کو سیراب کر دیں گے، تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے، تمہیں اور بڑھا دیں گے۔ لیکن قوم نے ایمان لانے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میرا رب تمہیں ہلاک کر دے گا۔
اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ قوم تباہ و ہلاک کر دی گئی۔ یہ قوم عاد تھی جن پر عذاب آیا، دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق قرار پائے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آیا، آیت 61 سے 68 تک۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ قوم سمود کا واقعہ دوبارہ سے آ رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور زمین میں آباد کیا ہے، تو اللہ سے توبہ کرو، مگر وہ باز نہ آئے۔ کہنے لگے حضرت صالح سے کہنے لگے ہمیں تو آپ کی نبوت پر شک ہے، اور ہم آپ کی نبوت کا اقرار اس صورت میں کریں گے کہ جب آپ سامنے والی پہاڑی سے اونٹنی نکالیں جو کہ فوراً بچہ دے دے۔ تو حضرت صالح نے یہ معجزہ بھی کر کے دکھا دیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اونٹنی کی کوچے کاٹ کر اسے مار ڈالا، جس پر انہیں 3 دن تک مہلت دی گئی، اور اس کے بعد پھر ان پر ذلت آمیز عذاب آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ اوندھے منہ گر کر ایسے ختم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، آیت 69 سے 76 تک۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ رسولنا کی بات کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی مطلب فرشتے جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کے بیٹے اور پوتے یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا قولوا سلاما، پتہ یہ چلا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے سلام کیا جائے گا۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام جو ہے وہ سوال سے پہلے ہے، کلام سے پہلے ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اور اگر کوئی اس سے پہلے یعنی سلام سے پہلے کوئی اور بات کرے تو تم جواب مت دو، یعنی سب کو عادت دلانے کے لیے کہ اس سے پہلے یعنی اس سے کہا جائے کہ سلام کرو۔ پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن وہ فرشتوں کو پہچان نہیں سکے، وہ یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ مہمانوں کی شکل میں جو آئے ہیں یہ فرشتے ہیں، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے، کیونکہ نہ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ کسی پیغمبر کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے، کہ جلدی سے جیسے ہی مہمان آئے تو وہ جھٹ سے ایک بچڑے کو ذبح کر کے لے کر آ گئے۔ تو یہ بھی بات پتہ چلی کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو، اور بس کوسچن نہیں کرتے رہنا چاہیے اچھا آپ کیا کھانا کھائیں گے، یا آپ کولڈ ڈرنک لیں گے، یا آپ کیا لیں گے، آپ بتائیے کچھ لیں گے بھی یا نہیں لیں گے۔ تو اس میں اتنی پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے، جو بھی چیز حاضر ہو تو وہ سامنے پیش کر دی جائے۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں اس کو ذبح کر کے لا کے بھون کے پیش کر دینا، یہ کوئی ہر شخص کے بس کی بات تو نہیں ہے، اتنی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن کتنی کوئک سروس ہے، کتنی جلدی انہوں نے ایسا کیا۔ تو کام کو جلدی کر لینا بھی بڑی صفت ہے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے کہ کام کو دیکھ کے جو ہے نا وہ سر پکڑے بیٹھے رہیں، صرف وہ نیکیوں میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دنیا کے کام بھی پلک جھپکتے میں نپٹاتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ نپٹاتے ہیں۔ پھر گیسٹ جو تھے وہ اننون تھے، ان کا وہ جانتے نہیں تھے ان کو، اور ان لوگوں کو جو کہ جانتے نہیں ہیں، جو اجنبی ہیں، ان کے لیے اتنا اہتمام کرنا یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔
مہمان نوازی کا طریقہ. تو اور مومنہ عورتیں بھی جو ہے نا وہ مشقت سے نہیں گھبراتی، وہ اللہ کی رضا میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتی. تو یہ ہمیں یہ آیت سکھا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو بہترین نیکی ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا. تو کھانا کھلانا بہت بہترین نیکی ہے، جس کو جب موقع اس کا ملے تو ضرور اس کو کرنے کی کوشش کرے. پھر قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی خوب خدمت اور خاطر مدارات کرے. اور مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد صدقہ ہے، یعنی جو زیادہ دن رہے گا تو جو بھی اس پر خرچ کرے گا وہ صدقہ لکھا جاتا رہے گا. تو جب انہیں کھانے کی دعوت دی اور انہوں نے کسی رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دشمن ایک دوسرے کا نمک نہیں چکھتے تھے کہ ان سے ہماری دشمنی ہے تو ہم اس گھر کا نمک نہیں چکھیں گے. تو وہ ڈر گئے. تو پھر ان کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ اصل میں فرشتے ہیں جو قوم لوط کے طرف ہم عذاب کے احکام لے کر آئے ہیں. اور ان کی بیوی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی سن رہی تھیں، یہ گفتگو سن رہی تھیں. جب ان کو بشارت دی گئی حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو کہنے لگی میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر بڑھاپے کی آخری حد پر ہے، تو ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس میں تعجب کی، حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اتارنا چاہتے ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کے روپ میں پہنچے. تو وہ لوگ جمع ہو گئے اور لوط علیہ السلام سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے. حضرت لوط نے انہیں بہت سمجھایا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، لیکن وہ اڑے رہے. تو مہمانوں نے کہا اے لوط آپ پریشان نہیں ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور عذاب کا حکم لے کر آئے ہیں. یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہیں صرف 1 رات کی مہلت ہے اور آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے. اور آپ کی بیوی چونکہ اس مجرم قوم کے ساتھ ہے، یعنی بیوی کی ہمدردیاں اس مجرم قوم کے ساتھ تھیں، تو کہا کہ وہ بھی نہیں بچ سکے گی. اور جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا، ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی، انہیں تباہ کر دیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا آیت 84 سے 95 تک شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو قوم مدین پر آئے تھے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو ہے وہ مختصر انداز میں بیان کیا گیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، اور ان میں کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں. یہ واقعات ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. ان بستیوں میں سے بعض کے نشانات اب بھی قائم ہیں. مثلا صالح علیہ السلام کی قوم کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اب بھی قائم ہیں اور اب بھی انہیں جا کے دیکھا جا سکتا ہے. اور بہت ساری قوموں کے نام و نشان بھی مٹ چکے جن پر کہ عذاب آیا تھا. اللہ کی سنت ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے. جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ان کی اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھا، نافرمانی تھی. رسولوں کی اتنی اصرار کے باوجود بھی اطاعت پہ نہ آئے تو اس کی ان کو سزا ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن آخر کار جب اسے پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ وہ اس سے چھوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. پھر ان آیات میں قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا
اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں دوبارہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ ہود وہ واحد سورہ ہے جس میں ایک ہی رسول کا واقعہ 2 مرتبہ آیا ہو۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون کی طرف بھی باسط تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور بنی اسرائیل کی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور اس کے بعد اس میں اختلاف کیا گیا، اس میں تحریف کی گئی، اور کسی نے اس کو تسلیم کیا، کسی نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرف النہاری، اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اس میں اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، یہ 5 نمازیں اس ذکر میں آ جاتی ہیں۔ مومنوں کو گناہوں سے نجات کی بڑی اہم ٹپ بتائی جا رہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ابو ذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، کہ برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، یعنی اگر برائی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نیکیاں کر لیا کرو، تو یہ نیکیاں اس برائی کو مٹا دیں گی۔ اور نماز بھی ایسی نیکی ہے جو کہ گناہ، جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کلہ، سب کے سب کام، فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو، اس کی عبدیت میں آ جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے اسرار جانتا ہے، اور ساری پوشیدہ باتوں کا علم اس کے پاس ہے۔ سب کو وہیں لوٹ کر جانا ہے جہاں سے ہم سب آئے تھے، اور پھر وہی ہر ایک کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، اس کی بندگی میں گزارنے کے لیے ملی ہے، اور ساری کوششیں، سارے ایفرٹس جو ہم کرتے ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہیں، کہاں ہمارے دن اور رات گزرتے ہیں، ہمارے زندگی کے 24 گھنٹے کہاں خرچ ہوتے ہیں، ایک ایک دن میں کتنا وقت کس چیز میں خرچ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اس کو اس کا علم ہے۔ کس کے دل تسبیح کر رہے ہیں، کس کی زبان تسبیح کر رہی ہے، کتنے الفاظ تسبیح کیے، ہر چیز کاؤنٹڈ ہے، ہر ذکر کاؤنٹڈ ہے، ہر چیز کاؤنٹڈ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اپنی ذکر کی، اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ نہ رہیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا لیجئے، اور اللہ ہم سب کو دنیا کی تکالیف سے بھی بچا لیجئے اور آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجئے، دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیجئے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔